बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बी ज़िदना इल्मा व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर आपको टॉपिक नज़र आ रहा है। आज का हमारा उन्वान, जो आज का मैं टॉपिक ली हूँ, वो है क़ुरबानी की अहमियत और उसके मसाइल। तो आज हम इनको बहुत ही आसान अंदाज में इंशाल्लाह समझेंगे और इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि आखिर हम ये कुर्बानी देते क्यों हैं? आखिर ये कुर्बानी की अहमियत क्या है? इसकी सुन्नत, ये किसकी सुन्नत है? तो आज हम इन सवालात के जवाबात को ढूंढेंगे क्या, और फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है, क्या हम अल्लाह ताला की राह में मरने के लिए, अल्लाह ताला की राह में अपनी चीज़ों को, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो यहीं से हम अपने ईमान का जायज़ा ले सकते हैं। कुर्बानी ये जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने जब उनको बेटा दिया था, वैसे तो बचपन से जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब से लेकर अल्लाह ताला ने उनको आजमाया ही था। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद दिया, फिर वो औलाद जब उनकी कुछ जगहों पर जिक्र आता है 9 साल और कुछ जगहों पर जिक्र आता है 11 साल, लेकिन वो जितने भी थे बहुत छोटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा, क्योंकि नबियों के ख्वाब हमेशा सच्चे हुआ करते हैं। तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबाह कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ये ख्वाब को देखा तो वो अपने बेटे के साथ आकर उन्हें बता दिया कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़ुबाह कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि हमें क्या करना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो जो बेटा था इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आप वही करिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। यानी वो अपने आप को ज़ुबाह करने के लिए अल्लाह ताला की राह में तैयार हो गए। अब आप सोचिए कि 9 साल का बच्चा या 11 साल का बच्चा क्या इस काबिल है हमारे बच्चे कि वो ये कह दें कि अल्लाह की राह में मैं ये काम करूँगा। तो ये बहुत ही अच्छी तरबियत थी एक माँ की, और ये बहुत ही अच्छा एक किरदार था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और ये इताअत और मुती और फरमाबरदार औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला को जब ये हुक्म आया तो वो तैयार हो गए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वहाँ से लेकर चले गए, कहाँ, मीना की तरफ। तो वहाँ पर जाते हुए शैतान ने उन्हें जगहों पर डिस्टर्ब किया कि तुम अपने बेटे को डिस्टर्ब मतलब ख़त्म करने जा रहे हो, तुम सोचो वगैरह। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक एक कंकर उन पर फेंका और आगे बढ़ गए, और जब उन्होंने अपने बेटे को लिटाया कुर्बानी करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक दुम्बा भेजा, और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर दुम्बे को ज़ुबाह कर दिए। सिर्फ ये उनका टेस्ट था जो अल्लाह की राह में उन्होंने दिया, और वो कामयाब भी हुए। तो अल्लाह ताला ने उनकी उस याद को हमारे लिए और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए उनकी सुन्नत को बाकी रख दिया है। तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है अगर हम इस पर गौर करें। तो ये थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, जिसको अल्लाह ने बहुत पसंद किया। उनके बाद अंबिया भी आए, और उसके बाद अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लोगों के लिए उनके नाम को बुलंद किया। तो इसके बारे में हमें सूरह साफ़ात में आयत नंबर 99 से 108 में ये जो वाक़या मैंने आपसे ज़िक्र किया है, ये सारा वाक़या बयान किया गया है। अब हम देखते हैं कि आखिर कुर्बानी के मुतालिक हमें क्या दलीलें मिलती हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था सूरतुल कौसर आयत नंबर 2 में, फस्वल्ली लिरब्बिका वन्हर, कि तुम आप बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ये मैंने आपको सूरतुल कौसर की तफसीर में भी बयान कर चुकी हूँ मैं, तो आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फस्वल्ली लिरब्बिका वन्हर, और उसके बाद एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरतुल अनाम में आयत नंबर 162 में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए, यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी,
میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فصلی لربک وانحر، یعنی پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں پر سارے لوگوں کی جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان سب کے بارے میں یہاں پر معلوم ہو گیا ہے کہ ہمیں غیر اللہ کی قربانی نہیں کرنی، بلکہ ہمیں قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ اور دوسری بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اضحیٰ کے یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اپنی سنت بھی قرار دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ پھر اور ایک جگہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 مینڈے کبھی 1 مینڈا ذبح کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی خود اس کو ذبح کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو جو استطاعت رکھتا ہے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دے۔ اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے ہمیں مسند احمد کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی تاکید فرمائی ہے کہ ان کے ہر گھرانے یعنی ہر سال قربانی دیں۔ اس کے بارے میں ابو احمد، ترمذی، نسائی، ابن باجہ میں ذکر ہے کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں دے گا تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ کہ اس کے سنن ابن ماجہ میں کہ جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، یعنی جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور صحابہ کرام بھی بہت اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ ہم مدینہ میں قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے فریبہ کرتے، اور مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام پہلے سے بکرا لیتے، پہلے سے قربانی کا جانور لیتے اور اس کو اچھا کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے اور پھر اس کو قربان کرتے۔ تو صحابہ کرام بھی یہ کام کرتے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ قربانی کی کیا اہمیت ہے۔ اب جو قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا گیا ہے وہ 6 ہے کہ ہمیں جو قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ کیا کام کرے۔ اس کے بارے میں ہمیں حدیثوں میں دلیلیں ملتی ہیں کہ امام مسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یقیناً ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخنوں کو کاٹے نہ تراشے بلکہ اس سے بچو۔ جب یہ حکم آیا تو دوسری بات ہمیں یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ناخن سے بچنے سے مراد کہ وہ نہ ناخن کو قلم کرے، نہ توڑے، نہ دانتوں سے، نہ ہاتھوں سے، کوئی چیز سے نہیں۔ اور بالوں سے کاٹنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ نہ تو بال مونڈائے، نہ اس کو کم کرے، نہ اسے چھوٹا کرے، نہ نوچے، کوئی بھی قسم کا کام نہ کرے، یعنی بالوں کو نہ چھیڑا جائے، نہ ناخنوں کو چھیڑا جائے۔ تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ صحابہ کرام سے اس بات کے لوگوں کو تلقین فرماتے تھے کہ خراسان میں یحییٰ بن عمیر فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو شخص قربانی کا جانور خرید لے اور ذی الحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے تو پھر وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخن کو نہ چھیڑے، اس سے باز رہے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ ابن سیرین نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد اپنے بالوں کو لے یا منڈوائے یا تراشے، بلکہ انہوں نے اس عشرے کے دوران بچوں کے سر کو منڈوانے کو بھی ناپسند فرمایا۔ پھر پانچویں بات یہ ہے کہ امام مسلم میں عمر بن مسلم فرماتے ہیں
کہ ہم عید الاضحیٰ سے پہلے ایک حمام میں تھے تو کچھ لوگوں نے زیر ناف بال منڈوائے۔ حمام والوں میں سے بعض نے کہا سعید بن مسیب کو ناپسند کرتے ہیں یا اسے منع کرتے ہیں۔ پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قربانی کا ارادہ کرنے والا اس دنوں میں اپنے بال یا ناخنوں کو کاٹ لے تو اس پر کیا کوئی فدیہ ہے؟ تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے گناہ میں اسے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، چاہے وہ جان بوجھ کر کرے یا پھر انجانے میں۔ اب تیسرا یہ ہے کہ حج کرنے والے اور مسافر کا قربانی کرنا، اس کے بارے میں کیا ذکر ہمیں ملتا ہے؟ حج کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بھی بارے میں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ امام مسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور ذبح فرمایا، پھر فرمایا کہ اے ثوبان اس کا گوشت بناؤ، میں آپ کے مدینہ تشریف لانے تک اس کے گوشت آپ کو کھلاتا رہا۔ پھر اور ایک صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اس گوشت کو بناؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مسافر یہ بھی سنت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا یعنی مسافروں کو بھی حکم دیا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ حاجی کے لیے عید الاضحیٰ کی قربانی دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی یعنی قربانی دیا ہے۔ تو اور ایک جگہ آتا ہے امام بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پس ہم جب مینا میں تھے تو میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے دریافت کیا یہ گوشت کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہاں پر ہے کہ امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم 7 آدمی گائے کی قربانی میں اور 10 آدمی اونٹ کی قربانی میں شریک ہوئے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میت کو قربانی میں شریک کرنا یعنی مرے ہوئے لوگوں کو کیا ہم ہماری قربانی میں شریک کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا تو میت کو قربانی میں شریک کرنا، میت کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے نہ میت کی قربانی میں شریک کرنا درست ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث بھی ملتی ہے کہ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یقیناً ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگوں والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں یعنی کالی ہوں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، پھر آپ نے فرمایا اس کو پتھر پر تیز کرو، انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک ہی مینڈا منگایا تھا اور اس میں اپنی طرف سے اور اپنے آل کی طرف سے اور تمام امت کی طرف سے، اب امت میں جتنے لوگ گزر چکے تھے وہ بھی تھے اور امت میں آنے والے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے ہماری اپنی قربانی میں ہم ان سب کی طرف سے ہم نیت کر سکتے ہیں۔ پھر اور ایک آتا ہے کہ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سنگے والے چت کبرے بڑے بڑے خصی مینڈے لائے گئے، آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑا ہے، محمد کی طرف سے اور ان کی امت میں اس شخص کی طرف سے جس نے آپ کی توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام کو الہی کو پہنچانے کی شہادت دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی نیت کر کے قربانی کو ذبح کیا تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو قربانی کے جانوروں کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دنتا جانور ذبح کرنے کی تلقین فرمائی۔ امام مسلم حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ 2 دنتا کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو، ہاں اگر دشواری پیش آ جائے تو 2 دانت سے کم عمر کا دمبہ بھی ذبح کر لو۔
یعنی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنتا جانور کی قربانی کا حکم دیا، لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر مشکل وقت آ جائے کہ وہ 2 دنتا والے جانور نہ ملیں تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اس سے کم عمر کے جانور بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ جانوروں کی جب کمی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا تھا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دنتا سے کم عمر والے دمبے کی قربانی دی۔ تو اور یہاں پر اور ایک جگہ ذکر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں 2 دنتا والا جانور کافی ہے وہاں 2 دنتا سے کم عمر والا بھیڑ کا بچہ بھی کافی ہے، یعنی اس کو بھی دے سکتے ہیں قربانی میں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ مشکل ہو جائے تو اس صورت میں، اور بعض جگہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مراد ہے کہ 2 دانت والے جانور کی قربانی کیا ہے، افضل ہے۔ اب اگر وہ نہ ملنے کی صورت میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن 2 دانت سے کم عمر والے جانور جو ہے اس کو جزا کے متعلق ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو اجازت ہے یہ صرف دمبا اور بھیڑ کے بچوں کے ساتھ ہی خاص ہے، یعنی جیسے دیگر جانور بکری وغیرہ جو ہیں ان کے بچوں کی قربانی کرنا کیا ہے، درست نہیں ہے بکری کی۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ امام بخاری اور مسلم اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے ماموں جنہیں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری بکری تو گوشت کی بکری ہے، یعنی ان کو وہ قربانی کا کیا ہے جب اجر نہیں ملا۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس بکری کا 2 دانت والے سے کم عمر والا پالتو بچہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اسی کی قربانی کر لو، لیکن کسی اور کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے، یعنی وہ کیا کیے تھے، عید سے پہلے قربانی کر لیے تھے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جب اس وقت بکری کے 2 دانت والے اس سے کم عمر والا بچہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس کو خاص کر دیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیم بن حتمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تیرے بعد کسی اور کے لیے یعنی بکری کے 2 دانت سے کم عمر کے بچے کو بطور قربانی ذبح کرنے کی رخصت نہیں ہے، تو یہاں ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف یہ ان کے لیے خاص تھا۔ اب دوسرا یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ خصی اور غیر خصی جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے۔ خصی کہتے ہیں وہ جانور جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سنگے والے چت بکرے بڑے بڑے خصی مینڈے لائے گئے۔ آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور کہا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، محمد اور ان کی امت کی طرف سے جنہوں نے آپ کی توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام الہی کو پہنچانے کی شہادت دی یعنی گواہی دی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی بھی قربانی کی تھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگوں والے غیر خصی مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور ان کی آنکھیں اور منہ اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہوتے تھے، یعنی اس طریقے کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصی اور غیر خصی دونوں جانوروں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ تب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ قربانی کے دن کون سے ہیں۔ قربانی کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفی کل ایام التشریق ذبح، یعنی ایام تشریق کے سارے دن کیا ہے، یہ ذبح کے ہیں۔ اور عید کے اب دیکھیے آپ عید الاضحیٰ اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کا ایک دن اور ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12، 13 ذوالحجہ کو، تو یہ 3 دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشریق کے سب دنوں میں ذبح کرنا درست ہے، اور حدیث سے بھی معلوم ہوا ہمیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اہل علم کے بھی سب سے صحیح قول کے مطابق کیا ہے، حج تمتع، قرآن اور عید کی قربانی کے 4 دن ہیں، ایک دن عید کا اور 3 دن اس کے بعد کے، تو قربانی کے وقت کا اختتام 34 دن غروب آفتاب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ علماء کا قول ہے۔ اور دوسرا کیا رات کے وقت ذبح کیا جا سکتا ہے، تو سورۃ الحج کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو پالتو چارپائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الحج کی آیت میں دنوں کا ذکر کیا ہے، راتوں کا نہیں، تو اسی لیے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی راتوں میں ذبح نہ کرو۔ پھر اور ایک جگہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں پر یہ ذکر آتا ہے۔ اب قربانی کے نماز عید کے بعد کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو حدیث بیان کی ہے کہ ایک صحابی نے پہلے کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا، تم نے تو خالی گوشت کا یعنی وہ کاٹا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عید سے پہلے قربانی کرنے سے منع بھی فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور نماز سے واپس آنے سے پہلے قربانی نہ کرے، یعنی جو ہمارا نماز پڑھنے والا ہے اور جو قبلے کی طرف رخ کرنے والا ہے اس کو کیا چاہیے کہ عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہ کرے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے تھے کہ نماز عید ادا کرتے تھے، پھر واپس آتے اور قربانی کرتے۔ جس شخص نے ایسا کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے اس سے ذبح کیا تو وہ گوشت ہے، اس سے پہلے اگر ذبح کیا تو وہ کیا ہے؟ خالی گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو دیا ہے، تو اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تب یہاں پر اور ایک دوسری یہ بات ہمیں جاننا ہے کہ قربانی کا جانور کون ذبح کرے گا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا جانور ذبح کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ہمیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت بکرے مینڈوں کی قربانی دی۔ میں نے آپ کو اپنا قدم ان کے پہلوؤں پر رکھے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے دیکھا، اور آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اور پھر اب کیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا قربانی کرتے وقت ہم لوگوں کے مدد کر سکتے ہیں؟ تو قربانی کرتے وقت کسی دوسرے کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا عورتیں اپنے قربانی خود کریں گی یا پھر گھر والوں سے کروائیں گی؟ تو صحابہ کرام کا یہ عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی قربانیاں خود ذبح کریں، تو عورتوں کو بھی اپنی قربانی ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بے شک ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک عورت نے پتھر سے ایک بکری کو ذبح کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا، یعنی ایک عورت نے ذبح کیا اور وہ بھی پتھر سے ذبح کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں معلوم کیا اور پھر سب کو اس گوشت کو کھانے کا حکم بھی دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اہل خانہ یعنی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا یعنی ایک بکری کافی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے وہ دعا میں بھی سیکھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے پچھاڑا اور کہا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد، آل محمد اور امت مسلمہ کی طرف سے قبول فرمائیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مینڈے میں یعنی ساروں کا نام ہم لیا جا سکتا ہے، تو ایک بھی کافی ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیسے دیتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتا تھا، اسے وہ کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے۔ کچھ لوگ فخر کرنے لگے اور نوبت جہاں تک پہنچی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں ہمیں پتا چلا کہ ہم ایک بکری کو یعنی پورے خاندان کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں۔ تو اونٹ اور گائے کی قربانی میں کیا ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے حج اور عید الاضحیٰ کے لیے ذبح کیے جانے والے اونٹ اور گائے میں سے ایک سے زیادہ لوگوں کو شریک ہونا ثابت ہے، جیسے کہ 3 احادیث اس کے بارے میں بیان ہوتے ہیں۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے لبیک پکارتے ہوئے روانہ ہوئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 7 آدمی ایک اونٹ میں یا گائے میں شریک ہو جائیں۔
پھر دوسری ایک حدیث آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام مسلم میں، ہم نے حدیبیہ کے سال یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر 7 آدمیوں کی جانب سے اونٹ اور گائے کو ذبح کیا۔ پھر ایک حدیث آتی ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، ہم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آئی تو ہم گائے کی قربانی میں 7 اشخاص اور اونٹ کی قربانی میں 10 اشخاص، یعنی گائے کے ساتھ 7 لوگ اور اونٹ کے ساتھ 10 لوگ شریک ہوئے۔ اور عید الاضحیٰ کے بارے میں احادیث سے کچھ ہمیں باتیں ملتی ہیں، وہ ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حج اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والے اونٹ اور گائے میں ایک شخص سے زیادہ اشخاص شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حج اور عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والی گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم حج کے لیے ذبح کیے جانے والے اونٹوں میں حضرت یعنی صحابہ کرام میں سے 7 افراد شریک ہوئے، اور عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والے اونٹوں میں 10 افراد شریک ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یہ طریقہ ہے۔ اب قربانی کو کس طریقے سے ذبح کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مسلم میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے 2 باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی۔ آپ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر احسان کرنا فرض ٹھہرایا ہے، لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے عمدہ طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ایک یعنی ذبح کرنے والا اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے یعنی اس کے کیا ہے، ذبیحہ کو آرام، چھری تیز کرنے، تیزی سے چلانے وغیرہ میں ہے۔ اور یہ سب مستحب ہے کہ چھری ذبیحہ کے سامنے تیز نہ کی جائے، یعنی جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، نہ ہی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے، اور نہ ہی جانور کو گھسیٹ کر ذبح کرنے کی جگہ لے جایا جائے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کرنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور یہ ایک حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کو لایا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو تیز کریں چھری کو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ اب ذبح کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کا کیا مسنون طریقہ ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے روایت ہے کہ وہ حدیث میں ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت بکرے سنگوں والے مینڈوں کو قربانی دی۔ آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا اور ذبح کرتے وقت کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اب دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ذبح کے وقت جس کے طرف سے قربانی کی جا رہی ہے کیا ہمیں اس کا نام لینا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ذبح کرتے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جائے گی اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اور یہاں پر ہمیں کچھ احادیث دلیلوں کے طور پر بھی ملتی ہیں۔ ایک ہے امام مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ حدیث میں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے وقت اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر لیجئے۔ تو اب اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے ڈٹا دیا، اور پھر کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ تو یہ حوالہ حدیث کا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام سے اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمدیہ کی طرف سے قبول فرمائیے۔ اب ہم جانیں گے کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے 3 باتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا قرآن و سنت سے جو ثابت طریقہ یہ ہے کہ کھڑا کر کے اونٹ کو ذبح کیا جائے گا۔ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج آیت نمبر 36 میں،
اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی عبادت کے لیے نشانات قرار دے دیے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے، پس انہیں کھڑے کھڑے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا قیامن جو یہاں پر لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں ذبح کرنا، صحیح بخاری میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور نبی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اونٹ کو اس حالت میں ذبح کرتے تھے کہ اس کا بایاں پاؤں باندھا ہوتا تھا اور باقی مادہ 3 پاؤں کھڑا ہوتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے بٹھا دیا ہے، تو آپ نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا تھا اور سنت کے مطابق ذبح کرنے کا حکم دیا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے زیاد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے پاس تشریف لائے جس نے اپنی اونٹنی کو ذبح کرنے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ متفق علیہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اسے کھڑا کر کے باندھ لو، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے لیے ذبح شدہ جانور کے پیٹ کا بچہ، یعنی جو بھی قربانی کے لیے جانور کا ذبح کیا جاتا ہے جانور، اس کے پیٹ کے بچے کا کیا کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے 4 باتیں اس کے بارے میں آتی ہیں۔ ایک ہے کہ سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر قربانی کے ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکلے تو اس کا کھانا حلال ہے، کیونکہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کی ذبح کے برابر ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا پیٹ میں موجود بچے کا ذبح اس کے ماں کا ذبح ہے، تو اسی لیے پیٹ کے بچے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اب اس بات کا ذکر کہ جب پیٹ میں موجود بچے کی ماں کو ذبح کیا جائے گا تو اس کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ اور ذبح شدہ بچے کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کو بھی ماں کی طرح ذبح کیا جائے گا۔ یعنی بعض لوگوں نے اس حدیث کی بھی تعویل یہ بیان کی ہے کہ اگر ذبح شدہ بچہ جو ہے اس کو نکالنے کے بعد اس کو ذبح کیا جائے گا۔ ان کی رائے کے مطابق اگر ایسا بچہ مردہ ہوگا تو اس کو کھانا حرام ہوگا، کیونکہ مردہ ہونے کے سبب اس کو ذبح کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو حضرات کی یہ جو تعویلات ہیں، لیکن امام ابو داؤد اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہ قول ہے تو ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے کہ یا رسول اللہ ہم اونٹنی، گائے اور بکری یا بکری کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں، کیا ہم اس کو پھینک دیں یا کھا لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پسند کرو تو اس کو کھا لو، کیونکہ اس کا ذبح اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے معلوم ہوئی، اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابی داؤد میں بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اگر ذبح شدہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ زندہ ہے تو اس کا ذبح کرنا کیا ضروری ہے؟ ہاں، تو یہ ضروری ہے، کیونکہ تب ایک مستقل جان ہو جاتی ہے وہ، اور اس کے بارے میں امام احمد نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ نکلے تو اس کا ذبح کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک مستقل جان ہے، یعنی اگر وہ جانور زندہ ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ ذبح کیا جائے گا۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے گی، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا کیا عمل تھا، چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن و سنت سے قربانی کا گوشت کھانا، کھلانا، غریبوں کو دینا، جمع کر رکھنا سب صورتوں میں ثابت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 4 دلیلیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔
اور دوسری اور ایک روایت جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ان کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. یعنی یہاں پر معلوم ہو گیا کہ ہم خود بھی کھا سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں. پھر امام مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں مفلوق الحال لوگوں کے آنے کی بنا پر قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ کے لیے ذخیرہ کرنے سے روکا تھا، پس تم کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو. یعنی کچھ روایتیں ہمیں ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کیا ہے گوشت کو جمع نہ کرو. کہیں آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرنے لگا ہے. تو یہاں پر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہ بھی قول بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کیا تھا کہ لوگوں کو کھانے پینے کی قلت تھی، مشکل تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بنا پر میں نے 3 دن سے زیادہ کے لیے ذخیرہ کرنے سے روکا تھا، لیکن تم کیا کرو، کھاؤ یا پھر جمع کرو یا پھر صدقہ کرو، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اور ایک بخاری کی حدیث میں ام سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو واطعموا ودخروا، کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کرو. تو ہمیں یہاں پر یہ روایتیں ملتی ہیں کہ قربانی کے گوشت کا کھانا، کھلانا، ذخیرہ کرنا، غریبوں کو دینا سب صورتوں میں کیا ہے یہ جائز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو ذخیرہ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم کر چکے ہیں کہ قربانی کا گوشت ہم جمع کر کے رکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر کچھ روایتیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ قربانی کے گوشت کو کھانا، صدقہ کرنا، اس کا ذخیرہ کرنا کیا ہے سب جائز ہے. اب درست ہے، البتہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ مفلوق الحال بدوی جو لوگ تھے ان کے مدینہ طیبہ آنے پر 3 دن سے زیادہ کے لیے قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کیا، لیکن پھر اس کے بعد دوسرے سال ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی تھی. تو اس کے بارے میں ہمیں حدیث بھی ملتی ہے. مسند احمد کی ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، منقول از فتح الباری میں اس کا ذکر ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ قربانیوں کا گوشت نہ کھاؤ تاکہ وہ ان کا گوشت سب لوگوں تک پہنچ جائے، اور میں اب تمہارے لیے یہ جائز قرار دیتا ہوں کہ جب تک چاہو ان کا گوشت کھاؤ. تو یہ بھی ہم کو پتہ چلا. اب یہاں پر ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قصاب کو قربانی میں بطور اجرت گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی قربانی کے اونٹوں کے ذبح کرنے اور ان کے گوشت کی تقسیم کرنے کی نگرانی کریں اور ان کے گوشت کھالیں، جھولیں، سب کچھ تقسیم کر دیں اور ذبح وغیرہ کرنے کے عوض میں قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دے. یعنی اس کو ہم قصاب کی اجرت یعنی اس کی مزدوری کے بدلے میں، اس کے کام کرنے کے بدلے میں، اس کو ذبح کرنے کے بدلے میں ہم قربانی کا گوشت نہیں دیں گے، بلکہ اس کو پیسے کی اجرت دیں گے. ہاں، اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اس میں سے دینا چاہیں تو مطلب الگ سے کچھ تھوڑا گوشت دینا چاہتے ہیں تو ویسی صورت میں ہم دے سکتے ہیں. اس کے بارے میں امام ابن خزیمہ نے فرمایا ہے کہ قصاب کو پوری اجرت دینے کے بعد اگر اس کی غربت کی پیش نظر مسکینوں کی طرح قربانی کے جانور میں سے کچھ دیا جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر ہم جانیں گے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ایسے جانور کی قربانی کے لیے خریدے جو صحت مند ہونا ہے اور چاق و چوبند رہنا ہے اور کوئی بھی عیب سے پاک ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیوب کی نشاندہی بھی فرمائی ہے جن میں سے کسی ایک عیب کا ہونا جانور کو قربانی کے لیے نااہل ٹھہرانا، مطلب جس میں کچھ حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں. حضرت ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور میری انگلیاں آپ کی انگلیوں سے کوتاہی اور میری پوریں آپ کی پوروں سے چھوٹی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بلکہ صاف طور پر معلوم ہو، یعنی 4 قسم کے جانوروں کی قربانی میں جائز نہیں ہے کہ ایک چشم جس کا ایک چشم ہونا، بلکہ صاف طور پر معلوم بھی ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، اور ایسا بوڑھا کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا میں قربانی کے جانوروں کے دانت میں نقص کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو ہمیں یہ کچھ روایات بھی ملتی ہیں۔ اب ہم یہاں پر جانیں گے کہ جو ہم نے احادیثیں بھی یہاں پر آئی ہیں، ان احادیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کون سے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اس کو ہم پوائنٹس میں سیکھیں گے۔ ایک چشم جس کا ایک چشم ہونا صاف طور پر معلوم ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن معلوم ہو، بوڑھا جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، اور 5واں ہے جس کے کان آگے سے کٹ کر لٹک گئے ہوں، اور 6واں ہے جس کے کان پیچھے سے کٹ کر لٹک گئے ہوں، اور 7واں ہے جس کے کان لمبائی میں کٹے ہوں، اور 8واں ہے جس کے کان کے عوض میں جس کے کان عرض میں کٹے ہو یا جس کے کانوں میں سوراخ ہو۔ اور جن جانوروں میں یہ عیوب سے بڑا عیب بھی ہوگا تو ان کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ قربانی کے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختلافات ضرور ہوتے ہیں، ان اختلافات سے ہم ایک دوسرے سے ناراضگی، نفرت، غصہ اور ایک دوسرے کے خلاف مسئلوں کو لے کر ہم لڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی آسانی رکھی ہے کہ ہم اختلافات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ہمارے لیے سہولتیں ہی رکھی ہیں، تو اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، قرآنی آیات ملتی ہیں، تو ہمیں چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کی آیتوں کو لیں گے، اور اس کے بعد ہم احادیث کو لیں گے، اور اس کے بعد ہم فقہ اور وہ سارے مسائل اور اختلاف علماء کے باتوں کو ہم لیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ مسائل نہ کریں، ہماری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی دکھاوا، کوئی دکھاوے کا شیوا نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ، میں یہی دعا کروں گی کہ ہم سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا پورا اجر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔